खुदावंद यीशु मसीह के अजीम नाम में आप सबकी सलामती हो। मेरा नाम पादरी संजील रोबन है और जितने भी मुझे आज की इस वीडियो के ज़रिया से देख रहे हैं, सुन रहे हैं, मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ। नाज़रीन, आज आपकी खिदमत में नया पैगाम लेकर हाजिर हुआ हूँ और आज के मेरे पैगाम का उन्वान है आलम अरवा और पताल क्या है और कहाँ है। क्या मसीह खुदावंद मरने के बाद आलम अरवा में उतरे थे? क्या मसीह खुदावंद ने कैदी रूहों में मुनादी की? आज की इस वीडियो के अंदर हम इन 3 सवालात के ऊपर बातचीत करेंगे, गौर-व-खोज करेंगे और किताब मुक़द्दस में से तहकीक व तफ्शीश करेंगे और सच्चाई से वाकिफ़ होंगे। किताब मुक़द्दस का फरमान है, सच्चाई से तुम वाकिफ़ होगे और सच्चाई तुमको आज़ाद करेगी। आए मेरे साथ मुक़द्दस पतरस रसूल का पहला ख़त निकालें, 3 बाब और उसकी 18वीं आयत से लेकर 20वीं आयत तक का मेरे साथ मुताला करें। यहाँ पर लिखा हुआ है, इसलिए कि मसीह ने भी यानी रास्तबाज ने नारास्तों के लिए गुनाहों के बाइस एक बार दुख उठाया ताकि हमको खुदा के पास पहुँचाए। वो जिस्म के एतबार से तो मारा गया लेकिन रूह के एतबार से ज़िंदा किया गया। इसी में उसने जाकर उन कैदी रूहों में मुनादी की जो उस अगले ज़माना में नाफरमान थीं, जब खुदा नूह के वक़्त में तहम्मुल करके ठहरा रहा था और वो कश्ती तैयार हो रही थी जिस पर सवार होकर थोड़े से आदमी यानी 8 जाने पानी के वसीला से बची। किताब मुक़द्दस का पढ़ा जाना, सुना जाना, समझा जाना और कबूल किया जाना हम सभी के लिए बरकत का सबब हो। आमीन। नाज़रीन, इससे पहले कि मैं इस हवाले की जिसे आज मैंने आपकी हदायत और रहनुमाई के लिए तलावत किया है, तशरीह और तफसीर और दुरुस्त ताफ़ीम आप तक पहुँचाऊँ, मैं मुनासिब समझता हूँ कि आलम अरवा और पताल के मायनी और मफ़हूम को आपके सामने रखूँ। जब हम पताल के मायनी दरियाफ्त करने की कोशिश करते हैं तो हमें पता चलता है कि पताल के मायनी ज़मीन के नीचे के हिस्सा के हैं। इसे किताब मुक़द्दस के पुराने अहदनामा के अंदर असफल भी कहा गया है और हमारे बहुत सारे मसीही उलमा कराम अपनी तफसीरों के अंदर पताल का तर्जमा जो है वो जहन्नम भी करते हैं। जब हम किताब मुक़द्दस के असल मतन अबरानी ज़ुबान के अंदर पताल को देखते हैं तो हमें पता चलता है कि पताल या असफल अबरानी के लफ्ज़ शियोल का तर्जमा है और पताल लफ्ज़ बाइबल मुक़द्दस में तकरीबन 73 बार आया है और जो पताल है इसे कहा जाता है कि ये ज़मीन के नीचे का हिस्सा है, ये ज़मीन के नीचे पाया जाता है। लेकिन आज हम किताब मुक़द्दस में से जानेंगे कि क्या वाकई पताल ज़मीन के नीचे पाया जाने वाला हिस्सा है या फिर नहीं। और जो लफ्ज़ आलम अरवा है जो कि शियोल का तर्जमा है या हदीस का तर्जमा है, इसे जो है कहा जाता है कि ये ऐसी जगह है जहाँ पर बहुत सारी रूहें हैं। आलम यानी दुनिया, अरवा यानी रूहें, रूहों का आलम, रूहों की दुनिया। और आलम अरवा के हवाला से भी यही कहा जाता है कि आलम अरवा भी जो है ये भी ज़मीन के नीचे ही हिस्सा पाया जाता है। क्या ये सच्चाई है या नहीं, आज इसके हवाला से भी हम तहकीक व तफ्शीश करने वाले हैं।
جب ہم عبرانی کے لفظ شیول کا ترجمہ جو ہے، جو درست ترجمہ ہے، اسے معلوم کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ شیول کا ترجمہ قبر ہے، نہ کہ جہنم، نہ کہ پتال، اور نہ ہی عالم ارواح۔ اور جب نئے عہد نامہ کا مطالعہ کرتے ہیں تو نئے عہد نامہ میں عالم ارواح کے لیے ہیڈیس لفظ یونانی کا یا گریک کا استعمال ہوا ہے، اور ہیڈیس کو جو ہے جب ہم اوریجنل ٹیکسٹ کے اندر دیکھتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اوریجنل ٹیکسٹ کے مطابق اس کا ترجمہ بنتا ہے دا ان سین ورلڈ، ایسا جہان جو اندیکھا جہان ہو، ایسا جہان جسے آج تک کسی نے نہ دیکھا ہو، نہ کہ دا اسپرٹس ورلڈ، یعنی عالم ارواح، یعنی روحوں کا جہان۔ ہیڈیس کا جو ترجمہ نئے عہد نامہ کے اندر عالم ارواح کیا گیا ہے، یہ بالکل غلط کیا گیا ہے۔ اس کا درست ترجمہ بنتا ہے دا ان سین ورلڈ، ایسا جہان جسے آج تک کوئی نہیں دیکھ سکا۔ اور جب انسان مرتا ہے تو وہ اس دنیا سے کٹ آف ہو جاتا ہے، اسے نہیں پتا ہوتا کہ وہ کہاں پر ہے۔ کتاب مقدس میں بہت ساری ایسی مثالیں ہمیں ملتی ہیں کہ جب خداوند یسوع المسیح کا دوست لازر مر جاتا ہے اور خداوند یسوع المسیح اسے زندہ کرتے ہیں چوتھے دن، تو لازر آ کر کوئی بھی بات یا واقعہ مرنے کے بعد جو اس کے ساتھ پیش آتا ہے نہیں بتاتا کسی کو بھی۔ کیوں؟ کیونکہ وہ ایسی جگہ پر ہوتا ہے جو ان سین ورلڈ ہے۔ جب انسان مر جاتا ہے تو وہ باشعور نہیں ہوتا بلکہ بے شعور ہو جاتا ہے، اسے نہیں معلوم ہوتا کہ وہ کہاں پر ہے، اور نہ ہی باقی جو مردے تھے جنہیں خداوند یسوع المسیح نے زندہ کیا، انہوں نے زندہ ہونے کے بعد آ کر کسی انسان کو یا اپنے ماں باپ کو بتایا ہو کہ ہم جو ہے ایسی جگہ پر تھے جہاں پر بہت ساری روحیں تھیں، جہاں پر پتال تھی، جہاں پر جو ہے لوگ ایک دوسرے کے ساتھ بات چیت کر رہے تھے۔ نہیں، آج تک مرنے کے بعد جو بھی زندہ ہوا ہے اس نے یہ باتیں نہیں بتائیں۔ تو جب ہم تاریخ کا مطالعہ کرتے ہیں تو تاریخ سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ سارے الفاظ یعنی عالم ارواح اور جو پتال ہے، یہ یونانی میتھیالوجی کے اندر بھی استعمال ہوتے رہے ہیں، اور ان کا جو تعلق ہے وہ یونانی متھ سے ہے، اور کتاب مقدس جو ہے یہ کسی یونانی متھ سے مستعار نہیں لی گئی۔ کتاب مقدس کی تعلیم جامعہ ہے اور مسلمہ ہے اور حتمی ہے۔ بائبل مقدس میں کوئی بات بھی کسی اور مذہب سے نہیں ڈالی گئی، لیکن یہ جو عالم ارواح ترجمہ کیا گیا ہے یہ بالکل غلط ہے۔ اس کا ترجمہ ہونا چاہیے تھا دا ان سین ورلڈ یا پھر قبر۔ یہ ترجمہ بالکل درست بنتا ہے۔ اب ہم بات کرتے ہیں کہ کیا خداوند یسوع المسیح نے قیدی روحوں میں مرنے کے بعد جا کر منادی کی تھی؟ تو جب ہم اسی حوالے کو پڑھتے ہیں، پطرس رسول کے پہلے خط 3 باب اور اس کی 18 آیت سے لے کر 20ویں آیت تک کے حوالہ کو، تو ہمیں پتہ چلتا ہے اس لیے کہ مسیح نے بھی یعنی راست باز نے ناراستوں کے لیے گناہوں کے باعث ایک بار دکھ اٹھایا تاکہ ہم کو خدا کے پاس پہنچائے۔ وہ جسم کے اعتبار سے تو مارا گیا لیکن روح کے اعتبار سے زندہ کیا گیا۔
اسی میں اس نے جا کر ان قیدی روحوں میں منادی کی. کن قیدی روحوں میں؟ بہت سارے ایسے غلط عقیدے، بہت ساری غلط تھیوریز جو ہیں وہ مسیحیت کے اندر رائج ہو چکی ہوئی ہیں، اور بہت ساری غلط تعلیمات جو ہیں مسیحیت کے اندر پائی جاتی ہیں. کچھ لوگوں کا اس حوالے کے متعلق یہ خیال ہے کہ خداوند یسوع المسیح ان قیدی روحوں میں گئے تھے جو نوح کے وقت کے اندر نافرمان تھیں. جب نوح منادی کر رہا تھا اور اس نے 120 سال تک منادی کی، اور پانی کے وسیلہ سے 8 جانیں بچ گئیں، لیکن باقی جو روحیں تھیں خدا پر ایمان نہیں لائی تھیں، جنہوں نے نوح کی منادی کو قبول نہیں کیا تھا. خداوند یسوع المسیح جب قیدی روحوں میں اترے تھے تو انہی روحوں میں وہ اترے تھے، اور انہی روحوں میں جا کر جو نوح کے زمانہ کے اندر نافرمان ٹھہری تھی، خداوند مسیح نے منادی کی اور انہیں جو ہے خوشخبری سنائی، اور وہ خداوند یسوع المسیح پر ایمان لے کر آئے. ایک تو یہ تھیوری پائی جاتی ہے، اور دوسری تھیوری یہ بھی پائی جاتی ہے کہ یہ وہ ارواح ہیں جنہوں نے 40 دن کی بارش کے دوران توبہ کر لی تھی، لیکن جب نوح منادی کر رہا تھا نا تب انہوں نے کوئی توبہ نہیں کی تھی. جب بارش ہو رہی تھی اور یہ ڈوب رہے تھے تو تب انہوں نے توبہ کی. انہوں نے کہا خداوند ہم تجھے اپنا خداوند مانگتے ہیں، خدا باپ ہم توبہ کرتے ہیں، ہمیں معاف کر. تو یہ روحیں جو ہیں دوسری تھیوری کے مطابق فردوس میں چلی گئی تھی، اور خداوند یسوع المسیح نیچے جب گئے تھے تو خداوند یسوع المسیح نے ان میں جا کر منادی کی تھی، اور انہیں کہا تھا جو کام میں نے کرنا تھا وہ میں نے کام مکمل کر دیا ہے، میں تمہیں یہاں سے لینے آیا ہوں. یہ دوسری تھیوری ہے. اور یہ دونوں تھیوریز جو ہیں یہ پریشان کن ہیں. یہ متن سے ناواقفیت کی وجہ سے لوگ ان تھیوریز کو اپنائے ہوئے ہیں. حقیقت کیا ہے؟ حقیقت یہ ہے اسی میں اس نے جا کر ان قیدی روحوں میں منادی کی جو اس اگلے زمانہ میں نافرمان تھیں، جب خدا نوح کے وقت میں تحمل کر کے ٹھہرا رہا تھا، اور وہ کشتی تیار ہو رہی تھی جس پر سوار ہو کر تھوڑے سے آدمی یعنی 8 جانیں پانی کے وسیلہ سے بچی. اس میں اس نے ان قیدی روحوں میں منادی کی. کس نے؟ مقدس نوح نے. کن قیدی روحوں میں؟ جو گناہ کے قیدی ہیں. یہ ایک اصطلاح ہے قیدی روحوں کی جو کتاب مقدس میں استعمال کی گئی ہے یا مقدس پطرس نے استعمال کی ہے. قیدی روحوں سے مراد یہ ہے جو گناہ کے غلام ہیں، جو گناہ کی قید میں ہیں، اور جو گناہ کی قید میں تھے. مقدس نوح وہاں پر منادی کر رہے تھے ان لوگوں میں جا کر، لیکن ان لوگوں نے نافرمانی کو اپنائے رکھا. ان لوگوں نے توبہ نہ کی، خدا پر ایمان نہ لے کر آئے، نوح کی منادی کو قبول نہ کیا. اور پھر آگے لکھا ہوا ہے وہ کشتی تیار ہو رہی تھی جس پر سوار ہو کر تھوڑے سے آدمی یعنی 8 جانیں پانی کے وسیلہ سے بچیں. مقدس نوح 120 سال تک منادی کرتا رہا. اس کے گھرانے کے علاوہ اس پر کوئی ایمان نہ لے کر آیا، اور 8 جانوں کے علاوہ کوئی اور نہ بچ سکا. تو منادی کرنے والا جو ہے وہ مقدس نوح تھا. کیسے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ مقدس نوح منادی کرنے والا تھا اس وقت کے زمانہ کے اندر؟ اور اس حوالہ کے اندر مقدس نوح کی بات ہو رہی ہے نہ کہ مسیح کی. جب آپ پطرس رسول کا پہلا خط 1 باب اور اس کی 11 آیت پڑھیں گے تو یہاں پر آپ کو لکھا ہوا ملے گا، انہوں نے اس بات کی تحقیق کی کہ مسیح کا روح جو ان میں تھا، یعنی نبیوں کے اندر، پیغمبروں کے اندر، رسولوں کے اندر مسیح یسوع کا روح بولتا تھا.
جب نوح منادی کر رہا تھا تو گویا مسیح کا روح نوح کے اندر تھا، اسی میں اس نے، اسی روح میں جو مقدس نوح کے اندر تھی مسیح کی، نوح نے منادی کی، لیکن کوئی اور ایمان نہ لے کر آیا۔ بہت سارے لوگ نافرمان ہی رہے اور 8 جانیں صرف بچیں، نہ کہ بہت سی روحیں۔ تو نوح کے اندر مسیح کا روح بولتا تھا، نوح منادی کر رہے تھے اس وقت کے زمانہ کے اندر۔ اور اگر آپ یہ کہیں کہ نہیں خداوند یسوع المسیح نے منادی کی ہے، پادری صاحب آپ درست تفسیر نہیں کر رہے، تو میں آپ کو ایک سوال پوچھنا چاہوں گا، مجھے بتائیں کیا خداوند یسوع المسیح کو نوح کے زمانے کی جو نافرمان روحیں تھیں یا نافرمان لوگ تھے وہ زیادہ پسند تھے، اور وہ لوگ جو لوط کے وقت خدا کے اوپر ایمان نہ لائے، ابراہم کے وقت خدا کے اوپر ایمان نہ لے کر آئے، اسحاق کے وقت خدا کے اوپر ایمان نہ لے کر آئے، یعقوب کے وقت خدا کے اوپر ایمان نہ لے کر آئے، باقی نبیوں پیغمبروں کے وقت جب ان کا وقت تھا اور وہ منادی کر رہے تھے، جب لوگ ان کی منادی پر ایمان نہ لے کر آئے خدا پر، تو کیا باقی نبیوں پیغمبروں کی قوموں سے خدا کو کوئی غرض نہیں ہے؟ کیا مسیح کو باقی نبیوں پیغمبروں کی قوموں سے کوئی محبت نہیں تھی؟ کیا نوح کے زمانہ کے لوگوں سے زیادہ محبت تھی اور باقی نبی پیغمبروں کی قوموں سے مسیح کو محبت نہیں تھی؟ اور مسیح ان لوگوں میں نیچے جا کر اترا تھا تاکہ ان میں منادی کرے، اور باقی لوگوں میں وہ اترے ہی نہ کہ ان تک بھی منادی پہنچائی جائے؟ نہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ بات دراصل یہ ہے کہ ہم حقیقت کو نہیں جانتے، اور حقیقت یہ ہے کہ مسیح نے منادی نہیں کی تھی، نوح نے منادی کی تھی، اور نوح کے اندر مسیح کا روح بولتا تھا، اور نوح نے گناہ کے غلاموں کے اندر منادی کی، لیکن گناہ کے غلاموں نے، گناہ کے قیدیوں نے نوح کو قبول نہ کیا، اس کی منادی کو قبول نہ کیا، اور صرف 8 جانیں بچیں۔ میرا یہ کامل ایمان ہے کہ آج کے پیغام کے وسیلہ سے آپ نے برکت پائی ہوگی۔ ایک حوالہ میں صرف آپ کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے پڑھنا چاہوں گا، اور وہ حوالہ ہے مکاشفہ کی کتاب 1 باب اور اس کی 18ویں آیت۔ لکھا ہوا ہے، اور زندہ ہوں، میں مر گیا تھا، اور دیکھ عبدالآباد زندہ رہوں گا، موت اور عالم ارواح کی کنجیاں میرے پاس ہیں۔ اس حوالہ کے اندر ہمیں عالم ارواح کا ذکر ملتا ہے، اور میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ اس آیت کا بھی درست ترجمہ یہ بنتا ہے، اور زندہ ہوں، میں مر گیا تھا، اور دیکھ عبدالآباد زندہ رہوں گا، اور موت اور قبر کی کنجیاں میرے پاس ہیں۔ خداوند یسوع المسیح نے 3 چیزوں کے اوپر فتح پائی، گناہ کے اوپر، موت کے اوپر اور قبر کے اوپر۔ اس نے گناہ کو شکست دی، اس نے موت کو شکست دی، اور اس نے قبر کو شکست دی۔ اب قبر کی کنجیاں مسیح کے پاس ہیں۔ جب مسیح آئے گا تو وہ ہماری قبروں میں سے ہمیں زندہ کرے گا، ہماری قبروں میں سے ہمیں اٹھائے گا، کیونکہ قبر کی کنجیاں اب اس کے پاس ہیں۔ اس کے پاس یہ اختیار ہے، جب چاہے وہ زندہ کرے۔ میرا یہ کامل ایمان ہے۔ آپ نے آج کے کلام کے وسیلہ سے خدا کے کلام کی درست تفسیر کو اور تشریح کو جانا ہوگا اور سمجھا ہوگا، اور خدا کے کلام کو قبول کیا ہوگا۔ خداوند آپ کو بڑی برکت دے اور اپنے چہرے کے نور کو آپ سب پر جلوہ گر فرمائے۔ آمین۔